क्रिमिनल लोग जो हैं वो वहाँ तकरीरें करते हैं और वहाँ बयानबाजी देते हैं, जिनके बाद नंबर ऑफ FIR पेंडिंग है थानों के अंदर। ये उन पार्टियों का आशीर्वाद हो चुका है, उनका सहारा लेके ये यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं। इस किस्म का हमारे नौजवान पढ़ा लिखा आदमी मजदूरी करने के लिए मजबूर है, खुदकशी करने के लिए मजबूर है, ड्रग खाने के लिए मजबूर है। उसके लिए कोई पैकेज नहीं है सेंटर की तरफ से। 5 साल और 5 साल के बाद 10 साल हो चुके, वो लड़ खड़ा रही है। पूरे मुल्क के अंदर बेरोजगारी का है और जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी स्पेशल एक पोजीशन पहुंच चुकी है। इसके लिए कम करने के लिए मैं तब हर साहब से गुजारिश करूंगा कि 50,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर अवाम के लिए बिना इम्तियाज रंग और नस्ल मत जारी की है। हमारा अपनी पार्टी का अल्ताफ बखारी की क्या जिसमें हमारा साल की दागदार नहीं है। दूसरी पार्टी को इसके जो आपने देखा ड्रग स्मगलर लोग जो हैं वो वहाँ तकरीरें करते हैं और वहाँ बयानबाजी देते हैं, जिनके बाद नंबर ऑफ FIR पेंडिंग है थानों के अंदर। ये उन पार्टियों का आशीर्वाद हो चुका है, उनका सहारा लेके ये यहाँ पे राजनीति करना चाहते हैं। इस किस्म का हमारे के मसले पे है और वो जमात है जो किसी को ख्वाब नहीं दिखाती है, सिर्फ ये कहती है कि सबको मिलजुल करके हमें यहाँ रियासत की बाबूदी करनी है और यहाँ के लोगों को सबको शिंदे आपको ये दिशा देने की कोशिश कर रहा था। जो स्पीकर यहाँ पे आएंगे 100 कदम को इसी फुट स्टेप को लेकर के यहाँ पे बात करनी है। मैं थाना मंडी से जनाब इकबाल मनहाज साहब, मेरे भाई रजौरी के साबका MLA जनाब चौधरी कमर साहब, हमारी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू सरदार मंजीर सिंह जी, मेरे साथी साबका वजीर जनाब मोहम्मद अशरफ मीर साहब, हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम लीडर साहिबान, उस तरह बैठे हुए हमारे बहुत सारे साबका सरपंच, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज तकरीर करने का कोई मकसद भी नहीं ज़्यादा बड़ा, उनको मौका देंगे तो वो आपके लिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके क्या बात कर सकेंगे, वो आपकी नुमाइंदगी किस अंदाज से हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में कर सकते हैं। जमहूरियत में ताकत का सच्चा आप लोग हैं। आप जिसे चाहेंगे, जिसको वोट देंगे, वही आपकी नुमाइंदगी सही मायनों में जाके करेगा। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप उनकी तकरीर को और अपने हमारे सदर साहब की तकरीर को तफसील से सुनेंगे। लेकिन यहाँ मैं खित्ता पीर पंजाल की बात करूं तो खित्ता पीर पंजाल 1947 से लेके बुखारी साहब आज तक मुश्किलात का सामना कर रहा है। यहाँ के लोगों ने 1947 में जो मारे खाई, जो उजड़े, जो वीरान हुए, शायद मुश्किल से अभी तक भी आबाद नहीं हो पाए। 65 में लोगों ने तकलीफें देखी और उसके बाद 71 में और 71 के बाद 89 के बाद मुसलसल यहाँ के लोगों ने दो तरफ से बंदूकों का सामना किया और तकलीफों का सामना किया है। ना तो इस इलाके को जिन लोगों को हमने चुन के बड़ी तादाद में वोट देके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजा, अक्सर और बेशतर मासवाए एक बार जब हमारे रजौरी से चौधरी तालब साहब वेद विष्णु दत्त जी की वफात के बाद 1 साल के लिए MP बने। इस बाकी तमाम तर MP जम्मू से बनते रहे। विकी बैठ जाओ, विकी बैठ जाओ, नारे मारो। तमाम तर मेंबर पार्लियामेंट अखनूर के दरिया, चनाब दरिया के उस पार से बनते रहे और जो एक बार जीत के आपका वोट लेके
चुनाव का पुल क्रॉस करता रहा, उसने आपको जरा मुड़ के नहीं देखा। उसके नतीजे में आज जनाब आपके बारामूला में ट्रेन है, आज आपके कुपवाड़ा में ट्रेन जा रही है, आप नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन ले जा रहे हैं और कहां कहां नहीं जा रही है। लेकिन ये जगह, इस जगह के रहने वाले लोग जिन्होंने इस वतन की हिफाजत बिना मुआवजा की है। एक बार मैंने हिंदुस्तान के वजीर दिफा को कहा था कि आपकी आर्मी जनाब तनख्वाह लेके इस वतन की हिफाजत करती है, लेकिन हमारे इस इलाके के रहने वाले लोग किसी मुआवजे के बिना वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं। वो बॉर्डर से भागते नहीं, वो अपना सीना फैलाए हुए वतन की हिफाजत करने के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और जब देने की बात आती है तो हम जरा किसी खाते में नहीं होंगे। मैं बड़े अदब और एहतराम से कहना चाहूंगा कि कश्मीर की लीडरशिप ने आज तक हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। कश्मीर में नई नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, लेकिन आप मेरे इलाके को जाके देखिए जनाब, आपको यूरोप से ज्यादा खूबसूरत इलाका नजर आएगा। लेकिन क्या गुनाह किया इस इलाके के लोगों ने कि रियासत में रहने वाली सरकारों ने हम लोगों को सिर्फ यही सोचा कि इनको बीक पे गुजारा करना पड़ेगा। हमें सरकारों में वो हिस्सेदारी नहीं मिली आज तक जिस हिस्सेदारी के हम हकदार थे। हमारे इलाके को वो डेवलपमेंट नहीं मिली जिस इलाके की डेवलपमेंट के लिए जिस चीज के हम हकदार थे। जितना जम्मू के एक फ्लाईओवर पे पैसा खर्चा जाता है उतना शायद इस जिले का पूरा बजट नहीं होता। वहां पे भले हमें इस बात पे गिरा नहीं। मैंने अक्सर वेस्टर्न जम्मू में लोगों की तकरीरें सुनी, कहा जनाब हमें तो कश्मीर वालों ने खा लिया, हमारे साथ कश्मीर ने ज्यादती की। और कश्मीर में भी अक्सर लोग यही कहते हैं कि जम्मू ने ज्यादती की, लेकिन न जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई न कश्मीर के साथ नाइंसाफी पर मांगा गया या और किसी चीज पर मांगा गया। उसकी वजह ये हुई कि ना वोटर को इज्जत मिली, ना वोट को इज्जत मिली, ना वोटर को कभी इज्जत मिली। और यही हमारी खराबियों की जड़ है। आज हम जहां भी जाते हैं लोग रोते हैं, पीटते हैं कि इतने वोट बार वोट डाले, क्या फायदा है वोट डालने का, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मेरे अवाम, मेरे भाइयों, आपको भी अपने गिरेबान में झांकना होगा। आपको अपने आप से भी एक सवाल पूछना होगा कि ये दो खानदान पिछले 70 साल से इस कौम का इस्तेसाल कर रहे हैं। एक खानदान पहले कांग्रेस के रूप में था, अब उसने कांग्रेस की मर्जी के साथ, कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरा रूप धारा है। और आज ये खानदान पिछले 10 इलेक्शनों में इन्होंने हर इलेक्शन में आपसे कहा कि ये इलेक्शन सड़क के लिए नहीं, ये इलेक्शन पानी के लिए नहीं, ये इलेक्शन बिजली के लिए नहीं, ये इलेक्शन तरक्की के लिए नहीं, ये इलेक्शन आपके मसाइल के हल के लिए नहीं। फिर क्या है, उन्होंने आपको झूठे ख्वाब दिखाए। कभी उन्होंने, आप शोर बंद करेंगे प्लीज ताकि मैं तकलीफ करूं। ये इलेक्शन आपके मसाइल के लिए नहीं, ये इससे बड़ी कोई चीज है। हर बार आप उनके झांसे में आए, उन्होंने आपके जज्बात का, उन्होंने आपके एहसासात का इस्तेमाल किया। हर इलेक्शन में उन्होंने यही किया। हर इलेक्शन में आप वोट डालते हैं, जब आप जज्बात को वोट देते हैं, जब आप उनके झूठे ताउन पर वोट देते हैं, फिर आप क्यों रोते हैं सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। क्या आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूछा कभी कि भाई आपने तो राष्ट्रवादी के नाम पर वोट लिए थे, भाई आपने तो अटानवी के नाम पर वोट लिए थे, भाई आपने तो 9 अगस्त के नाम पर वोट लिए थे, 53 का नारा लगाया था, कहाँ गया आपका 53, कहाँ गए आपके वो नारे। लेकिन उन्होंने फिर आपको वही आ गया जी, आ गया, शेर गब्बर आ गया, और आपने डांस की और वोट डाल दिया। और आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझ आ गई कि अब इन तीनों में तेल नहीं,
آج جب ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ پروپکاری نہیں چلتی تو انہوں نے ایک بار پھر اس کو ہندو اور مسلمان کا رنگ دنیا میں ایک اور گیم کھیلنے کی کوشش کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ سب کا ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی کسی ذات کا ولی نہیں ہوتا, وہ رحمت ہوتا ہے سب کے لیے. اللہ کے ولیوں کی رحمت سب کے لیے برستی ہے. یہ ولایت نیشنل کانفرنس کی میراث کب سے ہو گئی؟ یہ ولایت نیشنل کانفرنس کے حال کی غلام کب سے ہو گئی؟ اور اس پارٹی کے غلام اس پارٹی کے تحت جس پارٹی کی سب سے زیادہ خدمت گجروں اور پہاڑیوں نے 70 سال میں کی, اور جس پارٹی کی وجہ سے گجر اور پہاڑی آج بارڈر کا حصہ بن چکے ہیں. یہ بارڈر کس کی وجہ سے ہوئے؟ یہ بارڈر نیشنل کانفرنس کی برکت سے ہوئے. یہ بارڈر کانگریس کی وجہ سے ہوئے. نہ 47 میں وہ سیز فائر کرتے, آج مظفر آباد بھی آپ کے ساتھ ہوتا, آج میر پور بھی آپ کا حصہ ہوتا, آج گلگت بلتستان کا آپ کا حصہ ہوتا. گلگت بلتستان سے پورا تک لیہ تک جموں کشمیر ایک ملک کی شکل میں ہوتا, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایک مکر سیاست کے تحت ایک خودغرضی پر مذہبی سیاست کی بنیاد پر انہوں نے جتنی بھی پہاڑی یا گجر بستیاں تھیں ان کو توڑ پھاڑ کر دیا. جیسے آلہ چلاتے ہیں سر پر, ایسے آپ کے دور سے کر دیے. اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ مظفر آباد سے کوئی شخص چیف منسٹر بنے. اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ راجوری بھونس کا گجر یا بکروال چیف منسٹر بنے. اس لیے کہ سلطان کشمیر نہیں چاہتا تھا کہ میر پور کا پہاڑی چیف منسٹر یا چیف پرائم منسٹر بنے. اور اس نے کشمیریوں کو پہلے دن سے سبق سکھایا تھا کہ جو بابا کرے گا ہمیں وہ کرنا ہے. بابا ہمیں کدو بنائے, بابا ہمیں آلو بنائے, بابا ہمیں بینر بنائے, ہم نے بینر بننا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ہر الیکشن جذبات کے نام پر ووٹ ڈالتے ہیں, جب آپ ہر بار احساسات کے استحصال کے نام پر چلتے ہیں, جب ہر الیکشن میں آپ کو یہ بدھی دی جاتی ہے, یہ شہر کھلایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن سڑک کے لیے نہیں, پانی کے لیے نہیں, پھر آپ کیوں بعد میں روتے ہیں کہ ہماری کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ آج ایک بار پھر دونوں جماعتیں یہی چورن بیچ رہی ہیں. آج محبوبہ مفتی کہہ رہی ہیں یہ الیکشن تو کچھ اور ہی الیکشن ہے, تو ایک دوسرے کو ہرانے کا الیکشن ہی نہیں ہے. یہ الیکشن اقتدار میں آنے کا الیکشن ہی نہیں. جب اقتدار میں آنے کا الیکشن نہیں تو میڈم محبوبہ آپ الیکشن کیوں لڑ رہی ہیں؟ آپ گلی گلی کوچے کوچے جہاں بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ جہاں آپ سٹیج میں کیمرے کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ وہ تمہاری بہن, وہ تھارا نال کھلی رہیاں, آج تم میرا نال کھلا ہو جاؤ. آپ پھر دارالخانوں میں چلی جاتی ہیں کہ اس وقت آپ باڈی ڈریس پہن کر آ جاتی ہیں, میں تو اس کو سانی بہن ہاں, میں تو نال کھلی رہیاں, آج تو میرے نال کھلے ہوں. یہ کیا تماشا ہے؟ ہماری پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سینٹرک لوگ ہیں. یہ ووٹ روٹی کے لیے ہے, یہ ووٹ روزگار کے لیے ہے, یہ ووٹ سڑک بنانے کے لیے ہے, یہ ووٹ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ووٹ ہے, یہ لوگوں کو تقسیم کرنے کا ووٹ نہیں ہے. لیکن سبھی کمیونٹیز کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں گروپوں کو تالی بجانا پڑے گی. آپ کہیں کہ ایک گروپ ہاتھ تالی اٹھائے دوسرا نہ اٹھائے, یہ بات نہیں بنے گی. ہمارے سب جیٹوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہم ہمسایہ ہیں, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے. ہم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. یہی وقت کی ضرورت ہے. ہم سب کو جینا ہے, ہم سب کو جیے اور جینے دو کے اصول کو اپنانا پڑے گا. اس لیے اس سے باہر آنا پڑے گا ہمیں. اگر آج بھی آپ اس طرح سے ووٹ دیں گے تو پھر خراب سوچ سے آپ کا سپورٹ ملا. اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بابا کھڑی پیر کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے جو اشعار سے مدد لوں گا. یہ میرا نظریہ ہے, یہ میرا ایمان ہے
یہ میری آخرت ہے، اور وہ یہ ہے، میاں صاحب نے فرمایا کہ درد منداں دے سخن محمد، درد منداں دے سخن محمد دے گواہی حالوں، جس پکے پھل بدے ہون اس کی کوئی کیڑا خوشبو آوے رومالوں۔ یہ جملہ اس جزء مصر ہوتا غور کرو، کچھ کالے کچھ سبز کبوتر، کچھ کالے کچھ سبز کبوتر کچھ چٹے بن آئے، کچھ کالے کچھ سبز کبوتر کچھ چٹے بن آئے، منڈو اکو نسل محمد اکو رنگ بٹائے، ابو رنگ بٹائے، منڈو اکو نسل محمد ابو رنگ بٹائے۔ یہ میرا ایمان بھی ہے، اور یہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے الفاظ ہیں کہ آج کے روز تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ انما اکرمکم ان مکرم وہ ہے موسم زمینداری کا، آپ اپنے علاقوں سے آئے، مجھے احساس ہے کتنے دور جگہوں سے آئے، چاہے ذوالفقار صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے آئے، چاہے اپنے قمر صاحب کی کانسٹیچوئنسی سے آئے، چاہے یہاں راجوری سے آئے یا نوشہرہ سے آئے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج اس گرمی میں جب آپ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو جو فیصلہ ہوگا کیا یہ تواریخی فیصلہ ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ 25 تاریخ کا فیصلہ ایک ایم پی کو الیکٹ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ شاید جو جموں کشمیر کی نئی سیاست لکھی جا رہی ہے، جو نئی تواریخ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے اہم فیصلہ ہوگا۔ آج پہلی بار یہ ہے کہ خطے جموں سے، وہ بھی پیر پنچال سے کسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا 5 اگست کو جو ہوا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں کہ یہاں اس الیکشن لڑا جا رہا ہے، لیکن میری گزارش ہے ہم اس کو جموں کشمیر کے واسی ہونے کے ناطے لڑیں۔ یہ فیصلہ ذات کی بنیاد پہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ذات کی بنیاد پہ ہوتا تو بہت سارے راجواڑے ہونے ہیں، اتنے راجواڑے ہونے ہیں کہ شاید ہمیں ایک دوسرے کا پتہ بھی نہ ملے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے لیے کیا اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے اس ملک کے لیے کیا اچھا ہے۔ نفرت کی سیاست سب کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ نفرت کی سیاست کا کوئی اند ہے۔ اگر اند ہوتا تو ہم نے 72 سال پچھلے یہی سیاست کی، نفرت کی سیاست، چاہے جموں کو کشمیر سے لڑوایا، چاہے کشمیر کو جموں سے، چاہے فتح پیر پنچال کے لوگوں کو کشمیر سے لڑوایا یا جموں سے لڑوایا، جموں کو ان سے لڑوایا، لیکن فائدہ کسی کا نہیں ہوا۔ آج بھی ابھی بھی آپ کے مسئلے وہی ہیں جو روزمرہ کے ہیں۔ آج بھی مجھے احساس ہے جب گولی باہر سے آتی ہے آپ لوگ سینے پہ لیتے ہو، اور دلی والوں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس ملک کا کوئی اصلی وارث ہے وہ یہ لوگ ہیں جو گولی سینے پہ لیتے ہیں، پیٹھ پہ نہیں لیتے ہیں۔ ہمیں کون سکھائے گا قربانی؟ قربانی یہاں پوچھو جو ان بارڈروں پہ رہتے ہیں، پنچ کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، آر ایس پورا کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، پوری کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، کرنا کے بارڈروں پہ رہتے ہیں، گریز کے بارڈروں پہ رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی دیش بھکتی کا
کوئی سبق نہ سکھائے. ہم لوگوں کو پتا ہے کہ دیش بھکتی کسے کہتے ہیں اور وہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دیتے ہیں. میں جب آج آپ کے پاس یہاں آیا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ کے مقامی لیڈر بہت بڑے لیڈر ہیں, مجھ سے بھی بڑے سیاستدان ہیں, آپ کے ذوالفقار صاحب, آپ کے چودھری صاحب یا آپ کے دوسرے ساتھی یہاں. لیکن میں ایک گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ایک نئی جماعت جو 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد آئی, 8 مارچ 2020 کو اس لیے آئی کہ ہم اپنے لوگوں کو صحیح بتائیں, سچ بتائیں اور وہ بتائیں جو سچ ہی ہوگا. میں آپ سب کو ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ کبھی شرمندہ نہیں ہو جاؤ گے اگر آپ میرے امیدوار کو جتاؤ گے. اگر آپ بیٹھ پہ کل بٹن دباؤ گے اور زبر مناز صاحب جیتیں گے, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں الطاف بخاری آپ کا ضامن یہاں ہوگا, میرے گریبان پہ آپ کا وہ ہاتھ ہوگا. میں ان سے اپنا کام دیکھوں گا کیسے لوگوں کا کریں. آج یہ الیکشن خالی پارلیمنٹ کا نہیں ہے, 2 مہینے میں ہمیں اسمبلی کا الیکشن بھی کرنا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چودھری ذوالفقار صاحب کل یہاں کی ترجمانی کرے کابینہ میں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے قمر صاحب آپ کی ترجمانی کرے کابینہ میں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس خطے کو بھی وہ عزت اور وہ مقام ملے جو اب ایک نیا کشمیر جس کی تعمیر وزیر اعظم نے دلی سے شروع کی ہے, ہم بھی اس میں اپنا یوگدان دے دیں؟ مجھے بہت سارے لوگ بڑے باتوں سے کہتے ہیں کہ الطاف صاحب آپ دلی کے ساتھ کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ فیصلہ 1947 ایک منٹ سائڈ میں, یہ فیصلہ 1947 میں ہمارے لیڈروں نے کیا ہے. ہمارا مقرر دلی کے ساتھ 1947 میں لکھا گیا ہے اور حقیقت بیان کرنی چاہیے. مجھے اپنی ریاست ابھی واپس لانی ہے. بہت سارے بھائی تم لوگوں کو کیا کرسی سے پھر مقصد ہے؟ اگر ہماری پہچان واپس, ایک صاحبہ کہہ رہی ہے یہ عزت اور وقار کا الیکشن ہے. کیا میڈم جی آپ کو کرسی دے دیں وقار واپس آ جائے گا؟ آج تک تو ہم نے دیکھا یہی کہ جب آپ کو کرسی ملتی ہے تو سب ٹھیک ہے, دلی بھی ٹھیک ہے, مودی صاحب بھی ٹھیک ہے, امت شاہ جی بھی ٹھیک ہے. کرسی سے نکل گئے تو پھر آپ کو سب برے لگتے ہیں. الطاف بخاری اور اپنی پارٹی کا ایک اصول ہے, ہمارے FIR کا راج جو چل پڑا ہے, ہمارے ویریفیکیشنوں کا راج جو چل پڑا ہے, PSA لگانے کا راج جو چل پڑا ہے, اس کو ختم کرنا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ, کرانا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے. اگر ہم نہیں نکلے ہوتے, آپ کو اس لیے کوئی فرق نہیں دکھ رہا ہے 5 اگست اور اس کے بعد, کیونکہ ہم لوگ نکلے گالیاں کھائی. لوگوں نے یہاں تک بولا ایجنٹ دلی کے بنے, لیکن ہم بنے ایجنٹ آپ کے. واپس کیا لائے؟ آپ کے بچوں کی نوکریوں کا تحفظ, آپ کی زمینوں کا تحفظ. کیا غلطی کی؟ یہ غداری اگر ہے ایک بار نہیں 100 بار اپنی پارٹی اور الطاف بخاری کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کو جو نوکری ملنی چاہیے وہ بک جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوبہ جی شرم کرو. جب وہ بیچ رہی تھی تو ان غریبوں کو بھی کہنا تھا کہ پیسے دے دو. ان کو بھی یہ بھی ذوالفقار کہیں نہ کہیں گاڑی لیتا, کہیں زمین بیچ لیتا, اپنی کمر بھی بیچ لیتا, لیکن یہ بھی اپنے 200-400 لوگوں کو کرواتے. اگر فیس ہی بھرنی تھی اس وقت کیوں نہیں سوچا؟ یہ پنچ اور راجوری والے تو آپ کے اپنے ہیں. کیا اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ کے ماما جی کی دکان یہاں تھی نہیں؟ ویسے تو یہاں بھی ان کے لگے ہوئے تھے ایجنٹ, جنہوں نے کچھ لوگوں کو نوکریاں پیسے کی عوض دے دی. اب کتنا بتائیں, کہتے ہیں نا آسمان پہ تھوکو تو اپنے منہ پہ ہی تھوک واپس آ جاتی ہے. وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہماری بہن ہے. نیشنل کانفرنس جتنا کم بولا جائے, ایک شریف النفس آدمی, آپ لوگوں کا بھی میں بہت عزت نہیں.
ان کو مجبور کیا گیا، ان کی پیڑھی کو استعمال کر رہے ہیں کہ شاید آج ڈوبتی ہوئی نیا ان کی کہیں لگ جائے۔ پیر صاحب ہم بھی پیروں میں سے ہی ہیں، لیکن کبھی بھی ہم شخصیتوں کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم شخصیتوں کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ لوگوں کا اگر کسی طریقے کو عزت ہوتی ہے، ہمارا سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اس عزت کو برقرار رکھیں۔ اب جب ان کو اس لیے بازار میں نکالا گیا ہے کیونکہ ان کے جو گندے کارنامے ہیں ان پہ پردہ پڑے۔ میں پیر صاحب سے کہتا ہوں، پیر صاحب ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، کیوں ان میں بیٹھے ہو؟ خدا را اپنی اس جگہ کا احترام رکھو، کیوں آپ تو پیر ہو، آپ تو لوگوں کو دعا بھی کرتے ہو، آپ کا تو لوگوں کے لیے اچھا رتبہ ہے، لیکن ان چوروں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ اس وقت کہاں تھے وہ لوگ جس وقت آپ کے لوگوں کو فارسٹ ایکٹ کی ضرورت تھی؟ کیا دیا آپ نے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے چیف منسٹر نے کبھی نہیں چاہا کہ گجروں کو کچھ ملے، تو آج کس بات پہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کل بھی اگر آپ کہیں پہ ہوں گے وہ چاہیں گے آپ کو۔ کیا آپ جنگلات کے وزیر ہی بن سکتے تھے؟ کیا آپ یہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے؟ کیا آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے؟ اگر آپ ایک بڑی کمیونٹی کے لیڈر ہیں تو آپ کو کیوں محدود ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے دیکھنا مناسب سمجھا؟ افسوس کی بات اس لیے کیونکہ آج ان کو پتا ہے کہ یہ وقت ہے جب نیشنل کانفرنس کے کیے ہوئے گناہوں پر سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ میں کسی ذات برادری کی بات نہیں کرتا ہوں، میں جب اپیل کروں گا تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ الطاف بخاری کے لیے انسان انسان ہے، وہ کسی بھی ذات برادری کا ہو، کیوں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی بھی ذات برادری نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نیاز۔ تو کیا بات ہے ہمیں آج مختلف کہانیاں سنائی جا رہی؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت آج دین یاد کروا رہے ہیں لوگوں کو۔ پرسوں جب جموں میں بولا گجر 500 روپے بیچتا ہے اپنا وہ، اس دن یہ گجر آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا؟ اس دن یہ گجر ایماندار نہیں تھا؟ اس دن یہ گجر آپ کی عزت نہیں تھا؟ عمر بھر ان کو اس پہ بلیک میل کیا کہ آپ تو میرے رشتے دار ہو، تو پھر تو سب سے بڑے چور آپ ہی، آپ نے تو 54 کروڑ روپیہ کھایا، آپ نے تو بچوں کے کرکٹ بیٹ کھائے، اس کا انصاف دے دو نا پیر صاحب، آپ دے دو انصاف۔ کیوں اب آپ تو چور کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو؟ جب چور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو انصاف دے دو۔ ہمارے بچوں کے جو سیون بننے تھے، ہمارے بچوں کو جو بیٹ ملنے تھے، ہمارے بچوں کو جو کھیت، آپ یہ نہیں کہہ سکتے فاروق عبداللہ میں جو گن ہے تو اس میں پیر صاحب شریک ہے، اور جو اس میں برائیاں ہیں اس میں کوئی آپ شریک نہیں ہے۔ جو ذوالفقار میرا چھوٹا بھائی ہے، اس لیے ذوالفقار بولا، ذوالفقار صاحب نہیں بولا، کیونکہ اس میں ہمت دیکھی۔ جب جموں میں آپ نے دیکھا وہ کیا ہو رہا تھا، ننگا کھیل ہو رہا تھا، کیسے اٹھایا جا رہا تھا، یہ لڑکی نکلا اور استعفیٰ ایسے پھینک دیا، کہا اس کرسی کو لعنت مارو، اس کرسی کو دیکھا میرے لوگوں کی۔ کیا بات ہے؟ جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو 24 گھنٹے آپ میں ہوتے ہیں، جو آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو کس چیز سے برگلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو کون سی لالچ دے رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک آشواسن دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آنے والی حکومت اپنی پارٹی کی ہوگی اور ذوالفقار صاحب کی ہوگی، قمر صاحب کی ہوگی، آپ لوگوں کی ہوگی۔ ان کے ہاتھ آج مضبوط کرو، ان کے خلاف سفارا دشمن ہو گئے ہیں، یہ جو دشمن آپ دیکھ رہے ہیں آج سب سفارا ہو گئے، لیکن غلط فہمی ہے ان کو۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ذوالفقار صاحب کے والد کھڑے رہے ہیں.